हमारी जिंदगी ऐसी थी कि शायद हम कभी भी खुदावंद की खिदमत में ना आ सकते, लेकिन वो जो बरकत थी जो हमारे दादे के दिल में थी, उसे ना हमारे माँ बाप रोक सके और ना हम रोक सके और ना हमारी औलाद रोक सके। बहुत साल पहले मैंने एक पैगाम सुनाया और उस पैगाम पे बहुत तनकीद हुई। मैंने कहा कि जो दाऊद है ना, वो अच्छा लीडर तो है, अच्छा बादशाह तो है, लेकिन अच्छा बाप साबित नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप उसकी जिंदगी में देखें तो उसका अपना बेटा अभी सुनूम अपने बाप के खिलाफ बगावत करता है, उसका अपना बेटा अपनी बहन के साथ जनाकारी करता है, और अभी सलूम और दाऊद कभी आपस में सुलह नहीं करते। हमारे माशरे में अगर कभी ऐसा हो जाए कि बाप बेटे के दरमियान कोई झगड़ा हो जाए तो अजीज रिश्तेदार दोस्त मिलकर उस रिश्ते को दोबारा जोड़ने की कोशिश करते हैं और उस मसले को खत्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दाऊद और अभी सलूम जब एक दूसरे के सामने आते हैं तो वो सुलह करते हैं, लेकिन एक दूसरे से बात तक नहीं करते। और उस वाक़े के बाद हमें पता चलता है कि वो सुलह भी बस ऐसे ही थी, वो सुलह दरअसल सुलह नहीं। तो लोगों ने कहा, ये आपने क्या बात कर दी, इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा नबी, इतना बड़ा लोग उसे समझते हैं, वो इतनी बड़ी शख्सियत थी, तो आप उसके बारे में ये बात क्यों कह रहे हैं कि दाऊद नाकाम बाप था। मैं पिछले 20-25 साल से खुदावंद के कलाम का तालिब इल्म हूं और मैं यही समझता था जो मैंने आपके सामने तस्करा किया। लेकिन आज सुबह जब यहां आने के लिए मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ रहा था तो मेरी सोच को खुदा ने यकसर बदल के रखा। हमारी जो सोचें होती हैं वो बहुत मजबूत हो चुकी होती हैं, क्योंकि हमने सैकड़ों मरतबा अपनी बातों को पादरियों को पढ़ाना है, चर्चिज में सिखाना है, कन्वेंशंस में, सेमिनार्स में सिखाना है, तो हमारी सोच को बदलना जरा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और दूसरा, मैं जिस एज में हूं इसमें भी सोचें बदलना थोड़ा सा और पेचीदा हो जाता है। लेकिन जब मैं इस आयत को पढ़ रहा था तो यहां लिखा है, दूसरी आयत, उसकी नस्ल जमीन पर जोरावर होगी। ज्यादातर जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो हमें ये आयत दुरुस्त मालूम नहीं होती, क्योंकि अक्सर ये डायलॉग बोला जाता है कि पादरियों के बच्चे ठीक नहीं होते, लीडरों के बच्चों की जिंदगी दुरुस्त नहीं होती। और अगर आज मैं कहूं कि हमें इस बात का इकरार करना चाहिए कि ये दुरुस्त है, तो मैं 100% दुरुस्त बात करूं। हम जो मयार अपनी जिंदगी का बनाते हैं, जैसे हम अपनी जिंदगी गुजारते हैं, जब तौबा करते हैं, हमें कहा जाता है आपने ये छोड़ देना, हम छोड़ देते हैं, आपने ये तरक कर देना, हम तरक कर देते हैं, आपने ये नहीं करना, हम करते जाते हैं। जिंदगी सारी गुजर जाती है कुर्बानियां देते 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 और नया मखलूक बनते 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 बनते, और जब हम ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां रूहानी तौर पर हमारे सैकड़ों बच्चे होते हैं, उस वक्त जब हम अपने बच्चों को उनके साथ कंपेयर करते हैं तो सचमुच ऐसा ही लगता है कि शायद ये आयत जो कह रही है वो दुरुस्त
میں جب اس آیت کو پڑھتا ہوں تو یہ بڑی خوفناک آیت ہے. اس کی نسل زمین پر زوراور ہوگی، راست بازوں کی اولاد مبارک ہوگی. پھر کیوں راست بازوں کی اولاد مبارک نہیں؟ برکتیں ہیں، روپیہ ہے، پیسہ ہے، تعلیم ہے، وہ سب کچھ ہے جو ہونا چاہیے. پھر راست بازوں کی اولاد جس میں عام ایماندار بھی شامل ہیں، صرف پاسبان اور لیڈرز کی بات نہیں. آپ لوگ بھی شاید جو یہاں بڑی بہنیں، ماں باپ اور رشتہ دار بیٹھے ہیں، شاید آپ بھی میرے ساتھ اسی دکھ کا شکار ہوں گے کہ اولاد کو جس طرف ہم لے کے جانا چاہتے ہیں وہ اس طرف جاتی نہیں، اور جس طرف ہم نہیں لے کے جانا چاہتے اس طرف وہ جاتی. کچھ ماہ پہلے میں ایک شخص کو ملا جس کا اپنا بائبل کالج ہے، اور اس کا ایک سسٹم ہے کہ وہ 4 سال کے لیے میٹرک کے اسٹوڈنٹ کو لیتے ہیں اور BA کروا کر پادری بنا کر انہیں وہ واپس اپنے خاندان کو دیتے ہیں. 4 سال ایک بندے پہ کام کرتے ہیں، وہ پادری بھی بن جاتا ہے، گریجویٹ بھی ہو جاتا ہے، پڑھا لکھا بن جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ اس کے خاندان کو دے دیتے ہیں. میں جب ان کے ساتھ بیٹھا تو وہ مجھے کہہ رہے تھے، یار مجھے لگتا ہے میری ساری زندگی ضائع ہو گئی. میں کہوں کیوں؟ کہتے ہیں میں جب گوروں کو دیکھتا ہوں تو وہ خود بھی خداوند کی خدمت میں ہوتے ہیں، اور اکثر گوروں کے خاندان بھی خداوند کی خدمت میں ہوتے ہیں. لیکن میں جب اپنے خاندان میں دیکھتا ہوں تو میرے بیٹے کے اندر ایسی کوئی سوچ نہیں، میری بیٹی کے اندر ایسی کوئی سوچ نہیں، میرے گھرانے کے اندر ایسی کوئی سوچ نہیں. تو میں کبھی کبھی سمجھتا ہوں میں ناکام ہو گیا. تو میں نے جب اس کی بات سنی تو مجھے لگا جیسے وہ وہی بات کر رہے ہیں جو شاید میں بھی سوچتا ہوں، جو شاید آپ بھی سوچتے ہیں کہ میں جتنے جذبات کے ساتھ گیت گاتا ہوں، پرستش کرتا ہوں، خداوند کی عبادت کرتا ہوں، خداوند کے گھر میں آتا ہوں، اس جذبے کے ساتھ ہم اپنی اولاد کو اور اگلی نسل کو خداوند کے حضور چھپتے ہوئے نہیں پاتے. تو میں جب یہ باتیں ساری سوچتا تو میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید جو پاسبان ہیں، جو رہنما ہیں، جو لیڈرز ہیں، یا جو ماں باپ ہیں، جو عام ایماندار ہیں، جن کی اپنی زندگی تو کیا معیاری زندگی، لیکن ان کی اولاد کی زندگی، ان کے گھرانوں کی زندگی اور ان کے گھرانوں کی گواہی جو ہے وہ شاید معیاری نہیں ہے. آج صبح اسی حقیقت پہ میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں. 12ویں آیت، اس کی نسل زمین پر زوراور ہوگی. نسل لفظ کا مطلب ہمارے ہاں بہت چھوٹا ہے، بہت چھوٹا. میری نسل میری بیٹی اور میرا بیٹا ہے اور کہانی ختم. یا اگر ان کی اولاد ہوئی تو بیٹیوں کی نسل تو ہماری نسل ہے نہیں، اگر بیٹے کی اولاد ہوئی تو اس کی نسل شاید ہماری نسل کہلائے گی. ہم صرف اتنا سا سوچتے ہیں، اور یہی سوچ جو ہے ہمارے دماغ میں ان تمام پریشانیوں کو بار بار اٹھاتی ہے. شیطان جو ہے بار بار آپ کو روحانی طور پہ توڑتا ہے، پریشان کرتا ہے، دکھی کرتا ہے. ہم سب اس وقت آدم میں تھے جب آدم نے پھل کھایا. ہم سب جتنے بھی انسان اس دنیا میں آج ہیں، آج سے پہلے اس دنیا میں آئے اور آج کے بعد اس دنیا میں آئیں گے، تمام انسان آدم میں موجود تھے جب آدم نے اس پھل کو کھایا. اسی لیے
شریک ہوئے، کیونکہ ہم آدم میں موجود تھے۔ اور آپ دیکھیں اس وقت دنیا میں 7.5 ارب کے قریب لوگ موجود ہیں، اور وہ سب آدم کی اولاد ہیں، لیکن ہماری جو سوچ ہے وہ بہت چھوٹی سی۔ آپ میں سے سب کے پاس یا جن کے پاس بائبل ہے ذرا اپنے ہاتھوں میں لیں، مضبوطی سے پکڑیں، کھول کے۔ جی مجھے نہیں دکھانا۔ آپ نے میری طرح بائبل کو نہیں پکڑنا، آپ نے جیسے بھی کہ بائبل گرے بھی نا، اس طریقے سے پکڑیں دونوں ہاتھوں سے بائبل کو، اور اس کو یوں لگائیں۔ لگا دیا؟ سب لگائیں۔ اب ذرا پڑھنے کی کوشش کریں، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کیوں؟ ہاں جی، اب تھوڑا سا پیچھے کریں۔ کتنا نظر آ رہا ہے؟ پڑھا جا رہا ہے؟ اب تھوڑا سا زیادہ آ رہا ہے۔ اب ہماری نظر بہت قریب تک کام کرتی ہے۔ مجھے پچھلے دنوں ڈاکٹرز نے کہا کہ نظر دور کی خراب ہے۔ میں کہا تجھے کیسے پتا؟ اس نے کہا آپ کی آنکھیں میں نے چیک کی ہیں اور مجھے لگا ہے کہ آپ کی آنکھ جو ہے نا وہ تقریباً کوئی 30 فٹ کے بعد دھوکہ دے دیتی ہے۔ میں کہا 30 فٹ کے بعد؟ تو اس کے دکان کے سامنے سڑک کے پار ایک بورڈ لگا ہوا تھا، تو میں نے وہ سارا اس کو پڑھ کے سنایا، تو مجھے کہتا ہے پھر بھی آپ کی آنکھیں خراب ہیں۔ میں کہا تو پھر مجھے بتا کون سا عدسہ ہے، کون سا گلاسز ہے جس سے ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے گلاسز دکھائی، تو میں نے کہا اچھا یہ بھی آ گیا، یہ بھی آ گیا، یہ بھی آ گیا۔ کہتا ہے اب آپ کو نظر آ رہا ہے؟ میں کہا نظر پہلے بھی آ رہا تھا، تب کلیئر نہیں تھا نظر آ رہا، اب کلیئر نظر آ رہا ہے کہ کون کون سی چیز بازار میں نئی آ گئی ہے، نیا ٹی وی بھی آ گیا، نیا موبائل بھی آ گیا۔ کہتا ہے آپ نے یہ دیکھنا آپ کو نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ میں کہا وہ تیرا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ یہ کون سی چیز نہیں آئی ہے، کون سی چیز میرے گھر کی ضرورت ہے، مجھے خریدنی چاہیے۔ میں نے اینک اتاری، اس کے ہاتھ میں پکڑائی اور اسے کہا گاڈ بلیس یو، کیونکہ مجھے جہاں تک دیکھنا ہے وہاں تک دکھائی دے رہا۔ ہم بھی اکثر اپنی زندگی میں ایسے ہی چلتے ہیں، لیکن جتنا زیادہ یہ زندگی میں آپ آگے جائیں گے چیزیں واضح ہوتی جائیں گی۔ آپ کی نسل میں برکتیں کیسے کام کریں گی یہ ہمیں پتا نہیں، کیونکہ یہاں لکھا ہے اس کی نسل زمین پر زورآور ہوگی۔ آڈا منڈا کٹ کھا گیا جن، آپ کہتے ہیں کیسا زورآور ہے؟ اس میں زور نہیں، اس میں طاقت نہیں، لیکن ایک شخص سے آپ کو ملواتے ہیں۔ وہ جب پیدا ہوا نا تو اس نے اپنے بھائی کی ایڑی پکڑی، اور جب اس نے اپنے بھائی کی ایڑی پکڑی تو اس کا نام ہی ایڑی رکھ دیا گیا، جس کا مطلب ہے ایڑی کھینچنے والا یا دھوکہ دینے والا، اور اس کا نام ہی جو عبرانی میں ہے اس کا مطلب ایڑی بنتا ہے یا ایڑی کھینچنے والا بنتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ہم بھی آج کل لیگ پولنگ کی باتیں کرتے ہیں نا، جی فلانا میں لتاڑیاں کھینچتا ہے، اس کا نام ہی یہ رکھ دیا گیا۔ وہ اپنی زندگی میں دھوکے باز نکلا، اور اس سے پہلے بھی اس کے خاندان میں کوئی دھوکے باز موجود ہے۔
جس نے اس کے باپ کو دھوکہ دیا. ہاں جی, اس کی ماں. اور ایک اور شخص نظر آتا ہے جو اس کے خاندان کا, لیکن وہ بھی دھوکے باز. کون؟ لابن. تو یہ چکر کیا چل رہا ہے جی؟ وہ بھی دھوکے باز, اس کا بیٹا بھی دھوکے باز, اور اس کا بھائی بھی دھوکے باز. یعنی چیز ہے جو پورے خاندان میں چل رہی ہے, اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا. لیکن جب یعقوب کو یہ پتا چلتا ہے کہ میں اب بچ نہیں سکتا, تو پھر وہ عیساؤ کو دھوکہ نہیں دیتا, وہ عیساؤ سے معافی مانگتا. اور اس میں یہ تبدیلی کب آئی؟ جب اس کی سوچ بدل گئی. اور اس کی سوچ کب بدلی؟ جب اس کا نام بدلا. پہلے اس کا نام تھا دھوکے باز, 2 نمبر, فراڈ, لات کھینچنے والا, اور اب اس کا نام تھا خداوند کا شہزادہ, اسرائیل. سر کہتے ہیں شہزادے کو, ایل کہتے ہیں خدا کو. اسرائیل خداوند کا شہزادہ. اور اس نے جا کے دوبارہ اپنے بھائی کے ساتھ تعلق استوار کیا. جب یوسف کے سامنے اس کے بھائی کھڑے ہوئے تو اس کے اندر عیساؤ کا غصہ, عیساؤ کی نفرت, عیساؤ کا بدلہ لینے کا اثر نہیں ہوتا, بلکہ اس کے اندر کیا ہوتا؟ اس کے اندر وہ دعائیں تھیں جو اس کا باپ اسے دیتا ہو. وہ باپ کا لاڈلا تھا. باپ اسے بچپن میں دعائیں دیتا ہوگا, جا میرا پتر یہ, جا میرا بیٹا وہ, جا میرا بیٹا ترقی کر, میرا بیٹا میرا بیٹا. جیسے بچپن سے مائیں دادیاں دعائیں دیتی ہیں, تو وہ دعائیں دیتا تھا اپنے بیٹے. اور جب یعقوب یوسف اپنے بھائیوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, وہ مصر کا دوسرے درجے کا حاکم ہوتا ہے, اور اس کے ایک اشارے پہ بغیر پوچھے انہوں نے ان کی گردنیں اتار دینی تھی, لیکن ان کی گردنیں نہیں اتار پاتا, کیونکہ اب وہ دھوکے باز کا بیٹا نہیں رہا. اس کی فطرت بدل گئی, اور اس کے باپ کے نام بدلنے سے اس کی اولاد کی سوچ بدل گئی. وہ کیا کرتا ہے؟ ان کے لیے اپنے دل کے دروازے کھولتا ہے, گھر کے دروازے کھولتا ہے, ان کو پالتا. یہ کیسے ہوا؟ ایک نسل ہے جس میں ایک چیز چل رہی ہے, اور ایک شخص کی وجہ سے وہ چیز ختم ہو گئی, اور نسل کے لیے برکتیں شروع ہو گئی. کیوں؟ اس کی نسل زمین پر زوراور ہوگی. داؤد بنی اسرائیل کا سب سے بڑا بادشاہ, سب سے عظیم بادشاہ, سب سے امیر بادشاہ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اس کا بیٹا جو تھا وہ اس سے بھی امیر تھا. لیکن اس کا بیٹا خدا کے ساتھ وفادار ہونے کے علاوہ غیر قوموں کی عورتوں کی طرف رجوع لایا, ان سے شادیاں کی, ان کے خداؤں کی پرستش کرنا شروع ہو گیا, اور اس کی اولاد نے آ کر سب کچھ تباہ کر کے رکھا. یہ جو زبور آپ گا رہے ہیں, ممکن ہے کہ یہ داؤد نے لکھا ہو, اور اگر داؤد نے یہ زبور لکھا ہے جس میں یہ لکھا ہے اس کی نسل زمین پر زوراور ہوگی اور راست بازوں کی اولاد مبارک ہوگی, تو کیسے ممکن تھا کہ اس کے 12 قبائل 2 ٹکڑے ہو گئے, ان میں سے 10 قبائل کا آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں غائب ہو گئے, اور 2 قبائل کا صرف پتہ. کہاں گئی برکت جو داؤد کے پاس تھی؟ کہاں گئی وہ برکت جو اس نے اپنے بیٹے سلیمان کو دی تھی؟ کہاں گئی وہ برکت جو اس کے بیٹے ربام کے پاس پہنچی تھی؟ برکت ختم ہو گئی. اور آپ انسانی آنکھوں سے دیکھیں گے تو آپ کو ایسا نظر آئے
لیکن جب آپ آگے جائیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ سلیمان درست نہیں تھا، اس کا بیٹا درست نہیں تھا، اس کا پوتا درست تھا، اور اس کے بعد اس کی ساری نسل کے سب بادشاہ درست تھے۔ کیوں؟ کیونکہ نسل میں جو برکت آنا شروع ہوئی تھی اس کے باپ کی طرف سے، داؤد کی طرف سے، وہ لگاتار جاری رہی اور اس برکت کو روک نہیں سکی۔ ایک دو نسلوں کی غلطیاں، ان دو لوگوں نے جو کچھ بھی کیا اس کی وجہ سے بنی اسرائیل نے بڑی تباہی دیکھی، لیکن وہ نسل جو تھی اس میں وہ برکت پھر جاری رہی۔ آپ جب اپنی زندگی خدا کو دیتے ہیں تو آپ کی زندگی میں خداوند کی برکت اترنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ برکت اترتی رہتی ہے، اترتی رہتی ہے، اترتی رہتی ہے۔ وہ آپ کی نسل میں ظاہر ہو یا نہ ہو، آپ کی اگلی نسل میں ظاہر ہو یا نہ ہو، لیکن وہ برکت آپ کی زندگی میں، آپ کی نسلوں میں جاری رہتی ہے۔ لیکن ہم تو یہاں دیکھ رہے ہیں اور ایک نسل کے بعد ہم ویسے ہی مر جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ اگلی نسل کیسے ہو۔ ایک بندہ تھا، اسے 2.5 لاکھ روپیہ ملا ریٹائرمنٹ پہ، اس نے اس میں سے 1.5 لاکھ روپیہ کسی کی شادی میں دے دیا، 65,000 روپیہ چرچ کو دے دیا، اور آپ اس کی جو زندگی تھی بڑی قسم پرسی کی گزری۔ چرچ میں ہی رہتا تھا، بعد میں چرچ سے نکلا تو لوگوں کے درمیان بڑی قسم پرسی کی زندگی اپنی اولاد کے درمیان گزاری اور اس دنیا سے چلا گیا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنا کچھ خداوند کو دے دینے والے شخص کی زندگی میں قسم پرسی کہاں سے آ گئی۔ اولاد کی بے راہ روی دیکھی اور سب کچھ دیکھا۔ ایک عورت ساری عمر جب بھی دعا کرتی تھی وہ خداوند سے ایک ہی دعا کرتی، خداوند ہمیں نوٹوں سے بھرا ہوا بیگ دے دے۔ جو لوگ کما نہیں نہ سکتے اتنا زیادہ، وہ اتنا زیادہ مانگ ضرور سکتے، لیکن وہ مانگتی رہی، مانگتی رہی، مانگتی رہی اور اس دنیا سے چلی گئی۔ اسے پتا نہیں تھا کہ اس شخص کا بیٹا جس نے اپنا سب کچھ خداوند کے لیے دے دیا، اس عورت کا بیٹا جس نے ساری عمر خدا سے برکتیں مانگی تھیں اور اپنی زندگی میں کوئی زیادہ برکتیں نہیں دیکھ سکی، آج اس کا بیٹا آپ کے سامنے کھڑا اور خداوند نے دنیا کی ہر برکت اس نسل کو دی۔ آپ کو برکتیں نظر آتی ہیں یا نہیں آتی؟ اپنی اولاد نافرمان نظر آتی ہے، اپنی اولاد بیکار نظر آتی ہے، اپنی اولاد کو ہم کیا کچھ نہیں کہتے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کی زندگی میں خدا کی برکت ہے تو وہ برکت نیچے اترتی جا رہی ہے، اترتی جا رہی ہے، اترتی جا رہی ہے، آپ کی نسلوں تک پہنچتی جا رہی ہے، پہنچتی جا رہی ہے، پہنچتی جا رہی ہے۔ آپ کی نسل میں جو بھی شخص اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے خداوند کے حضور کھڑا ہوگا، خدا اسے وہ تمام برکتیں ضرور دے گا۔ ابراہیم جب اپنے بھتیجے کو جنگ سے لے کے واپس آتا ہے تو اسے ایک بندہ ملتا ہے، پیدائش کی کتاب میں مل کے صدق سالن۔ یہ بڑی پریشان سی بات ہے۔ بائبل کے مفسر، مورخ اور استاد آج تک اس بات کے بارے میں پریشان ہیں کہ بھئی یہ بندہ کون تھا، اور کسی کو نہیں پتا یہ بندہ کون تھا۔
پہلی مرتبہ خداوند کے کلام میں جب کسی نے دعائیں کی دی تو ابراہیم نے اس شخص کو دعائیں کی دی، اور ابراہیم نے جب یہ دعائیں کی دے دی تو اس کے بعد یہ کہانی رک جاتی ہے۔ 34واں باب اور 30ویں آیت میں پڑھ ہی دیتا ہوں آپ کے سامنے، اگر آپ نکالنا چاہتے تو نکال لیں۔ پیدائش 34واں باب 30ویں آیت۔ تب یعقوب نے شمعون اور لاوی سے کہا، تم نے مجھے کڑایا کیونکہ تم نے مجھے اس ملک کے باشندوں یعنی کنانیوں اور فرزیوں اور نفرت انگیز بنا دیا، کیونکہ میرے ساتھ تو تھوڑے ہی آدمی تھے، سو وہ مل کر میرے مقابلے کو آئے اور مجھے قتل کر دیں گے اور میں اپنے گھرانے سمیت برباد ہو جاؤں گا۔ نفرت، غصہ کتنا ہے بات کے اندر، کہتے تم نے میرے دل کو جلا کے رکھ دیا، اور کوئی تے انجدہ کام کر جنہیں نہ مینوں بھی خوشی ہو، ایک ہی کام کی، اتنی مشکل سے ہم نے عزت کمائی ہے اور تو ہماری عزت کو مٹی میں ملانے پہ لگا ہوا۔ کیا یہ بات آپ نے کبھی اپنی اولاد سے نہیں کہی؟ کیا یہ باتیں ہم اپنے بچوں سے نہیں کہتے؟ تو تینوں شرم نہیں آتی میں اگڑے گا چل، تینوں پتا نہیں ہے میں کون ہے؟ میں اتنی محنت سے خداوند کے حضور یہاں تک پہنچا اور تجھے میری عزت کا ذرا بھی پاس نہیں، تجھے سمجھ نہیں ہے تیرے باپ کی عزت کیا ہے؟ ارے اسے نہیں سمجھ۔ ایک دفعہ ایک دودھ والا ہمارے گھر میں آیا اور جلدی پرس میں سے اسے 5000 روپے کا نوٹ دے دیا اور اس نے وہ نوٹ جعلی کہہ کے واپس کر دی، کیونکہ تو 5000 کے نوٹ نہیں آئے۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ یہ 5000 کا نوٹ ہے جو 20 کے نوٹوں میں مکس ہو کے مجھے آ گیا، وہ بھنگڑے ڈالتا ہوا چلا جاتا، لیکن اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ اسی طریقے سے یہ برکت کیا ہے، یہ عزت کیا ہے، خداوند کے لوگوں کے درمیان عزت حاصل کرنا کیا ہے، رونا کیا ہے، دعائیں کرنا کیا ہے، روزے رکھنا کیا ہے، اس بندے کو نہیں پتا جس کے یہ تجربے میں سے نہیں گزرے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، جب آپ اپنی اولاد سے بات کرتے ہیں، ہماری اولاد کو کیوں سمجھ نہیں آتا؟ کیونکہ انہیں اس بات کا تجربہ نہیں۔ اس بندے نے کبھی 5000 کا نوٹ پکڑا ہی نہیں، اسے کیا پتا کہ 20 کا نوٹ جو ہے وہ 5000 کے نوٹ سے کتنا کم ہے۔ اسی طریقے سے جو زندگی ہماری اولاد جی رہی وہ ان کے لیے بہت اچھی، لیکن جو زندگی آپ نے جی اسے ان کی سمجھ ہی نہیں۔ اور ہم لگاتار اپنی اولاد کو کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا میری اتنی عزت، تو میری عزت خراب کر رہا، تو میری عزت خراب کر رہی، کیا میں کسی کو منہ دکھاؤں؟ انہیں سمجھ ہی نہیں آتی ہماری بات، کیونکہ ہم 2 سال کے بچے سے سائنسدانوں والی باتیں کرتے ہیں۔ وہ بچہ ہے، اسے ان چیزوں کا بالکل نہیں پتا۔ آپ نے جو باتیں 40 سال 50 سال کی عمر میں جا کے سیکھی، وہ بچہ بیچارہ 10 سال 20 سال 15 سال 20 22 سال کی عمر میں کیسے سیکھ سکتے؟ لیکن ہم اسے سکھاتے ہیں، دیکھ میری عزت، اسے سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ کیا بلا ہوتی، دیکھ میرا نام، اسے پتہ ہی نہیں نام کیا، اور پھر ہم کوڑتے ہیں جیسے یہ کوڑا۔ اور آپ اس کی دعا دیکھیں جو یہ اپنے بچوں کو دیتا ہے، کوئی نکال کے پڑھتے پیدائش 49 باب اور اس کی 5ویں۔ شمعون اور لاوی تو بھائی ہیں، ان کی تلواریں ظلم کے ہتھیار ہیں۔ اے میری جان ان کے مشورہ میں شریک نہ ہو، اے میری بزرگی ان کی مجلس میں شامل نہ ہو، کیونکہ انہوں نے اپنے غصب میں ایک مرد کو قتل کیا اور اپنی خودرائی سے بیلوں کی کونچیں کاٹی۔ لعنت ان کے غصب پر کیونکہ وہ تم تھا اور ان کے قہر پر کیونکہ وہ سخت تھا۔ میں انہیں یعقوب میں الگ الگ اور اسرائیل میں پراگندہ کر دوں گا۔ باپ ہے، باپ، اور یہ اس کی اولاد ہے، اور اولاد کو باپ کیا کہہ رہا ہے؟ ارے وہی کہہ رہا ہے جو ہم اپنی اولاد کو کہتے ہیں۔
وہی باتیں کہہ رہے ہیں جو میں اپنے بیٹے کو کہتا ہوں، آپ اپنے بیٹے کو کہتے ہو. تیرا کچھ نہیں بننا، تو تباہ ہو جائے گا، تو برباد ہو جائے گا، تیرا ستیہ ناش ہو جائے گا، تو اس دنیا میں کچھ نہیں کر سکے گا. اکثر باپ، اکثر مائیں، اکثر خاندان اپنی اولاد کو کہتے ہیں کہ نہیں کرتے. شمعون اور لاوی نے شمعون اور لاوی تو بھائی ہیں، ان کی تلواریں ظلم کے ہتھیار ہیں. میری جان ان کے مشورے میں شریک نہ ہو. اپنے آپ سے کہہ رہے انہوں نے گل نہ منی. میری بزرگی ان کی مجلس میں شامل نہ ہو، کیونکہ انہوں نے اپنے غضب میں ایک مرد کو قتل کیا اور اپنی خودرائی سے بیلوں کی کونچیں کاٹ ڈالی. لعنت ان کے غضب پر، کیونکہ وہ تند تھے، اور اس کے قہر پر، کیونکہ وہ سخت تھے. میں انہیں یعقوب میں الگ الگ اور اسرائیل میں بڑا گندا کر دوں گا. یہ باپ، اور یہ بھی میرے اور آپ جیسا باپ، یہ تو دیکھ سکتا ہے کہ میں نے جس طرح سب کچھ حاصل کیا، میرا بیٹا ویسے نہیں چل رہا، میری بیٹی ویسی نہیں چل رہی، میرے بیٹی کی زندگی ویسی نہیں ہے جیسی میں نے گزاری ہے. میں کسی سے بات کرتے ہوئے 100 فٹ دور کھڑا ہوتا تھا کہ کہیں کسی کے ساتھ کوئی اسکینڈل نہ بن جائے، کوئی مجھ پہ الزام نہ لگا دے. ہدیہ جو تھا میں دوسروں کو پڑھا دیتا تھا کہ کہیں ہدیے کا مجھ پہ الزام نہ لگ جائے. اور میں نے ہمیشہ اپنی زندگی بہت پاک اور بہت صاف گزاری ہے. اور میرا بیٹا چونکہ ایسا نہیں چل رہا، یہ ایسا نہیں بنے گا. میری بیٹی ایسی نہیں چل رہی تو یہ میری جیسی نہیں بنے گی. ہم یہ سوچ کر بیٹھ جاتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں جتنی خدا نے برکت اس کو دی ہے، یہ برکت اس سے آگے نہیں جا سکتی. یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کے پاس آج جو برکت ہے یہ پیچھے کہیں سے چلی آ رہی ہے، اور جو پیچھے سے چلی آ رہی ہے، اگر درمیان میں آنے والی نسلیں اس برکت کو نہیں روک سکیں تو آپ کی اگلی نسلیں اس برکت کو بھی روک نہیں سکیں. باپ نے کہہ دیا یہ بیکار ہیں، یہ فضول ہیں، ان پہ لعنت ہو جائے، ان پہ یہ ہو جائے، ان پہ وہ ہو جائے. لیکن ابراہیم نے دے یقین، اور یہاں جو الفاظ ہیں نا بڑے خوبصورت ہیں. میں انہیں یعقوب میں الگ الگ اور اسرائیل میں پراگندہ کر دوں گا. وہ لعنت کر رہے کہ میں انہیں الگ الگ کر دوں گا. جب خدا نے کاہن اور اپنی خدمت کے لیے لوگ مقرر کیے تو آپ کو معلوم ہے کہ خدا نے لاوی کے قبیلے کو بالکل جدا کر دیا. نہ ان کی زمین تھی، نہ ان کے کھیت تھے، نہ ان کا کچھ اور تھا. اور دے یقین جو ابراہیم نے دی تھی، جب وہ ہیکل میں آتی تھی، جب وہ خداوند کے حضور آتی تھی، جب وہ خیمہ اجتماع میں آتی تھی، تو وہ ساری کی ساری دے یقین یا تو کاہن استعمال کرتے تھے یا یہ گھرانہ استعمال کرتا تھا جو لاوی کا گھرانہ. آج تک لاوی کا گھرانہ اس دے یقین کو استعمال کر رہا ہے جس کا آغاز ابراہیم نے. ہزاروں سال گزر گئے اس بات، اور آج تک وہ برکت جاری اور ساری. کوئی انسان اس برکت کو روک نہیں سکتا. یہ بات یاد ہے. اگر میرے باپ دادا کے وسیلے سے برکت مجھ تک پہنچی تو میرے وسیلے سے یہ برکت میری اولاد کو پہنچے گی. اسے کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ یہ خدا کے خادم نے لکھا. میں پچھلے دنوں ڈسکے میں تھا، ایک فوجی ہو گیا، تو ایک 80 سال کا بزرگ تھا جو مجھے ملنے کے لیے آیا. تو اس نے مجھے بتایا کہ میں آپ کے دادا کے بھائیوں کی اولاد میں سے ہوں، میں آپ کا تایا لگتا ہوں. تو میں نے کہا بڑی خوشی آپ سے مل کے. کہتا تینوں نہیں ہوئی خوشی، مینوں ہوئی. میں کہا جی وہ کیوں؟ کہتا تیرا دادا جب ابھی جوان تھا نا، ابھی اس کی اولاد نہیں تھی، تیرا باپ جب کی اولاد نہیں تھی، تو تیرے دادے نے ایک دفعہ کہا سارے بھائیوں کے بیچ میں بیٹھ کے
کہ یار ساڈا بچہ ہر محکمے چ گیا لیکن ساڈے خاندان چوں کوئی پادری نہیں بنے. تو میرے والد نے کہا کہ مجھے خدا جتنی بھی اولاد دے گا وہ سب خدا کی خدمت کرے گا. اور آپ میں سے جو لوگ ہماری زندگی کی ابتدا کو جانتے ہیں کہ کیسے ہمارا گھر ٹوٹ گیا, ہمارے باپ سے ہماری زندگی جدا ہو گئی, میں اپنی ماں کے پاس پڑا, میرا بڑا بھائی اپنے باپ کے پاس پڑا, ہماری زندگی ایسی تھی کہ شاید ہم کبھی بھی خداوند کی خدمت میں نہ آ سکتے. لیکن وہ جو برکت تھی جو ہمارے دادے کے دل میں تھی اسے نہ ہمارے ماں باپ روک سکے اور نہ ہم روک سکے اور نہ ہماری اولاد روک سکے. مائیں, بہنیں اور بیٹے, باپ, بھائی اور بزرگ, ہم پریشان ضرور ہوں اپنی نسل کے لیے, لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ نے خداوند کے حضور اپنی زندگی درست گزاری ہے اور خداوند کی برکت آپ کی زندگی میں ہے تو اس برکت کو آپ کی نسل سے کوئی چھین نہیں سکتا. یا آپ کی اگر ایک نسل میں نظر نہیں آئی, دوسری میں آئے گی, دوسری میں نہیں آئے گی, تیسری میں آئے گی, تیسری میں آئی, 10ویں نسل میں آئے گی. شاید اس برکت کو روکنے, اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے جو لوگ ہوں ان کو دیکھنے کے لیے آپ اس دنیا میں نہ ہوں. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جو برکت آپ کی زندگی میں, آپ کے خاندان میں, آپ کے گھرانے میں آ چکی ہے یہ آپ کی نسلوں تک ظاہر ہو. باپ نے کہہ دیا میری اولاد ناکام ہے, بیکار ہے, لیکن خدا نے اس کی نہیں سنی. خدا دعائیں سنتا ہے, خدا بد دعائیں نہیں سنتا. تو جتنی بھی بد دعائیں دی, جتنی بھی لعنتیں دی, خدا نے سب ایک طرف کر دی. اور لاوی کے گھرانے کو آج تک خدا کے لوگوں کے ہدیہ جات سے پالا جاتا ہے. تو آج ہمیں خداوند کا شکر گزار ہونا چاہیے, اور شکر گزار اس بات کے لیے ہونا چاہیے کہ خدا نے آپ کی زندگی میں جو برکت دی ہے یہ برکت کوئی روک نہیں سکتا. نہ آپ کی اولاد, نہ ان کی اولاد, نہ ان کی اولاد. یہ برکت جاری رہے گی, چاہے آپ کی نسل کے بعد آنے والی 10 نسلوں, 20 نسلوں کے بعد یہ برکت ظاہر ہو. اس برکت کو کوئی روک نہیں. اس لیے آئیں کچھ دیر کے لیے سب خداوند کا شکر کریں.